सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक साहब है प्रोग्राम आपकी आवाज में, क्या मैसेज ये देना चाहते हैं, सुनेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम। उम्मीद है तो ठीक हूँ। सर आजकल यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है जो एक तहरीक है, तहरीक लबैक के नाम से मशहूर है, जो अहमदियों के खिलाफ इन लोगों ने आजकल जो ये मुद्दा उठाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही तहरीक लबैक है, दूसरा तो नहीं है ना, जो 2021 में अगर आपको याद हो तो ये कभी कहते थे कि फ्रेंच की एम्बेसी को बंद करो, फ्रेंच के एम्बेसडर को बाहर निकाल दो, कभी एक जगह पे धरने देना, कभी दूसरी जगह पे धरने देना। आपको याद होगा ना? जी जी बिल्कुल याद है। अच्छा, तो अब मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इतना ये फलस्तीन, लेबनान वगैरह, इसका जो इतना ये इसराइल ने मतलब इनके ऊपर जुल्म कर दिए, तो तब ये लबैक वाले कहाँ बैठे थे? सर ये एक सोचा समझा प्लान है। इसके बारे में पहले भी मैं आप ही के प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ। ये जो हमारा चौधरी निजामुद्दीन है, ये भी इसी का एक डिपार्टमेंट है, ये इनके पाले हुए होंडे हैं। ये हमेशा किसी न किसी को टारगेट करते हैं ताकि निजामुद्दीन एंड कंपनी की कोई मतलब है उनको कोई देख ना सके और उनसे कोई बोल ना सके। ये पब्लिक को इसी तरह एक दूसरे के साथ एंगेज रखते हैं। इनके अपने डिपार्टमेंट होते हैं। अब इस डिपार्टमेंट को एक्टिव किया है ताकि पंजाब के हालात नॉर्मल ना हो, तो इनके और इनकी जो ये चौधरानी बैठी हुई है फॉर्म 47 वाली, इसके खिलाफ कोई बात न करे। इससे नुकसान क्या होता है सर कि जो हमारे गरीब और जो अमन पसंद लोग होते हैं ना, उनकी नुकसान होती है। चौधरी एंड कंपनी तो बड़े अयाशी से जिंदगी गुजारे हैं ना जी, तो हमें इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अब हम, लेकिन सर बात यह ना कि हम किसको फरियाद करें, किससे हम मदद मांगे? अकरवाई वही लोग रहे हैं ना जी। तो मुझे नहीं लगता कि खैर इंशाल्लाह हमारे के सब ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो ये बोलान का वाकया हुआ था वो भी, उसके बाद बोलान का वाकया खामोश नहीं हुआ था। फौरन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अहमदियों के ऊपर इन लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल है मेरा, अब मैं माजरत चाहता, एक सवाल है। आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे आपका भी नहीं पता, आपको मेरा तो पता होगा कि मैं चैनल चलाता हूँ। मैंने कभी आपसे नहीं, जी, शायद आपने 2-3 प्रोग्राम किए, कभी पूछा नहीं आपका मजहब क्या है, ना हम ये पूछना चाहते। ये बताइए कि पाकिस्तान में ये जो मजहबी नफरत है, इसके जो नुकसानात है वो थोड़े से हमारे देखने वालों को बताएं। सर देखिए, पहले मैं थोड़ा तारुफ करूँ। मैं खुद इंग्लैंड में रहने वालों को, बल्कि बेसिकली हूँ इंग्लैंड की, क्योंकि पैदाइश सब मेरी यहाँ की है। लेकिन पाकिस्तान या साउथ एशिया के हर चीज मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री पे मुझे बहुत गहरी नजर है। आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि ये जो मजहबी तफरुकात यहाँ पे ये लोग फैला रहे हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं। आजकल मैं आपको बता दूं, मेरा जो अगर आप रिलीजन के बारे में पूछेंगे, आई एम जस्ट मुस्लिम, और मेरा ताल्लुक जो है इंसानियत से है। लेकिन जहां जिसके खिलाफ जुल्म होते हैं, जुल्म के खिलाफ तो मैं बोलूंगा। इसका नुकसान जो मिलता है ये आपके मुल्क को मिलता है, क्योंकि आपके मुल्क के रिहायशियों के ऊपर जब आप जुल्म करते हो तो डेफिनेटली हर किसी के सीने में दिल है, हर किसी के जज्बात होते हैं, तो रिएक्शन तो हर कोई देंगे। दूसरी बात ये, हमारे मुकाबले में हमारे पड़ोस में और भी बहुत तो सारे ममालिक है ना। ईरान को देख लें तो क्या ईरान में शिया सुन्नी ये सारे लोग नहीं है, एक ही तरह रहते हैं। वजह उनकी गवर्नमेंट मजबूत है। नहीं तो इंग्लैंड में तो सारे रहते हैं ना, जहां आपका तल्लुक है। इंग्लैंड में भी तो किसी को दिलचस्पी नहीं दूसरे के साथ ना। यही तो मैं कहता हूँ, वहाँ क्या है कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, मतलब जितना यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे तो देखिए गवर्नमेंट की होल्ड बहुत मजबूत होती है। वहां मनमानी नहीं होती है। यहाँ पे मनमानी है, क्योंकि यहाँ पे चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ तो हमारा है।
ہم جس کو چاہے ماریں گے, جس کو چاہے مطلب ہے کہ تخت پہ بٹھا دیں گے, ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں چلے گا, ایسا کبھی بھی نہیں چلے گا. سر یہ بتائیے تحریک لبیک والے جو ہیں ان کو اتنی کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو مارتے ہیں, لوگ پھر پولیس بھی جھوٹے کیس بناتی ہے, اتنی کھلی چھٹی کیوں ہے؟ تو میں آپ کو کہ یہ دیکھیے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا چودھری نظام الدین, اصل میں بولتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اس کو میں چودھری نظام الدین کہتا ہوں. یہ چودھری نظام الدین کا ایک ادارہ ہے, اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تحریک لبیک جو ہے نا, یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے. پہلے اس کو عمران خان کی حکومت کے خلاف استعمال کیا تھا. اب جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو مجھے اس بات کی حیرت ہو رہی ہے کہ فلسطین کے اوپر اتنا ظلم ہوا, کبھی تحریک لبیک انہوں نے کوئی آواز اٹھائی؟ لیبنان کو اتنا مطلب ہے کہ نقصان پہنچایا, ان کے اتنے سارے شہید کر دیے, تحریک لبیک نے کوئی بات منہ سے نکالی؟ او بھائی, آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو آپ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو؟ چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے وہ مطلب ہے کہ احمدی ہے, چاہے وہ قادیانی ہے, کوئی بھی ہے یار, تم لوگوں کا کیا حق ہوتا ہے کہ تم اس کے خلاف ہتھیاریں اٹھاتے ہو, اس کو مطلب ہے کہ, اور پھر پولیس بھی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ کا جو سی ایم ہے فارم 47 والی, وہ بھی ان کے ساتھ کڑی ہے. یہ سر ایک سوچا سمجھا پلان ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتا دو کہ 17 سیٹوں والوں کو جو حکومت دے, آپ کے اوپر مسلط کر لے, تو اس سے طاقتور ڈپارٹمنٹ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا. سر یہ سوال ہے, یہ سوال ہے نا, بہت بڑا سوال ہے یہ, کہ جس کے پاس صرف 17 سیٹیں ہوں, آپ اس کو جو ہے نا 26 کروڑ کے حکمران بنا دیں. تو اس میں اگر ملک میں امن قائم ہو جائے سر, تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اچھا, ایک بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کب ٹھیک ہو جائے گا؟ 70 سال سے تو ٹھیک نہیں ہوا. دیکھیے, امید سر دنیا قائم ہے. آپ اگر ذرا سوچ رہے ہیں 300 سال حکومت اس کے اوپر, اسی کھیتی کے اوپر, تو یہ مغل امپائر نے بھی کی تھی. پھر میرے خیال میں 200 سال برٹش امپائر نے بھی کی تھی. لیکن سب کا سورج غروب ہو گیا نا. یہ جو 70 سال سے بیٹھے ہیں نا, اس کا بھی سورج غروب ہونے والا ہے, اور بہت جلدی. صرف اور صرف یہ اسی ایک بندے کو باہر آنے دے. پبلک پوری ان کے ساتھ کڑی ہے سر, میں یقین کرے پاکستان. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بھی لوگوں کو مشکلات تھی, احمدیوں کو بھی, دوسروں کو بھی, اس طرح کے معاملات تو عمران خان کے دور میں بھی چل رہے تھے. سر آپ اگر تھوڑا سا ان کے بیک گراؤنڈ پہ سوچ لینا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور میں آپ کو بتا دوں, عمران خان کو بھی ان لوگوں نے پہلے دھوکے میں رکھا تھا, باجوہ اینڈ کمپنی نے. جو بھی کام ہوتے تھے عمران خان کو ہٹانے کی, خیر اس بہت لمبی چوڑی ٹاپک ہو جائے, اس کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن اتنا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے, وہ بولتے ہیں کہ 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے 14 اگست کو. نہیں, 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوئی ہے. برٹش گورنمنٹ, یونائٹڈ اسٹیٹ, کچھ ممالک ہیں, ان لوگوں نے پاکستان کو اپنے کنٹرول میں لیا, ان کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. یہ ہر طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور سب سے پہلے اپنے پبلک کے اوپر, کیونکہ اگر پاکستان کا پبلک جس دن پاور میں آ گیا تو یہاں کی پالیسی. سر ہمیں کیوں استعمال کرتے ہیں, انڈیا کو کیوں نہیں وہ استعمال کرتے؟ انڈیا ایک ملک ہے, انڈیا کے پاس تو ہم کیا ہیں؟ سیاستدان ہے, بہترین سیاستدان ہے. انڈیا کے پاس بہترین پالیسیز ہے, وہ اپنے پالیسیز خود بناتے ہیں. آپ کی پالیسی تو IMF والے بناتے ہیں. ایک اور بڑی بات آپ کو بتا دوں, میں نیوز میں دیکھ رہا تھا, وہ آپ کی جو یہ شہباز صاحب ہے, اس سے ملے کہ ہم تو الیکٹریسٹی سستے کر رہے تھے, لیکن IMF اجازت نہیں دے رہی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا نظام تو کوئی اور چلا رہے ہیں نا. یہی چیزیں ہیں سر, اگر ملک میں امن آ جائے تو پھر ان کا جو ہے نا یہ تانیداری ختم ہو جائے گی. لیکن عوام, سر عوام کو تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ تو صبح سے شام تک غربت کی چکی میں پیسے ہوئے ہیں, اور اپنی روٹی روزی کے چکر میں یا ان کو پکڑ کے مار کے 10-20 بندوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھانی. سر وہ ایک یہی ٹائپ کی ایک مثال میں آپ کو دوں. جی, ایک بندہ تھا, بڑا ظالم تھا, تو وہ ہمیشہ اپنی پبلک کو ڈراتا تھا. تو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا بیٹا اقتدار میں آ گیا, تو بیٹے نے کیا لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. 2-4 کو قتل کر دیا, لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, ان کا تختہ الٹ دیا. تو جب بھاگتے ان کے باپ نے ان سے بولا کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صرف لوگوں کو ڈراؤ, جس سے ان کا ڈر ختم, حکومت نہیں رہے گی. ان لوگوں نے وہی کر دیا, ان لوگوں نے لوگوں کو ننگا کر دیا.
ان لوگوں کو مطلب ہے کہ مارا پیٹا، ان لوگوں کے اوپر گولیاں چلائے، اب لوگوں کا سر ڈر ختم ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، the big revolution coming in Pakistan. اچھا، میں انقلاب آنے والا ہے. بالکل، میں ایک بات بتاؤں ان سہر کی، یہ جب میں نے چینل شروع کیا مجھے نہیں یاد، کہتے میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، لیکن ان کو پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کا یہ درد رکھتے ہیں. انہوں نے خود میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں کوئی اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. پچھلا پروگرام ایک ان کا بڑا اچھا گیا، بڑی دنیا نے دیکھا وہ پروگرام. تو جن لوگوں کو تو محبت ہے وطن کے ساتھ اور درد رکھتے ہیں، وہ تو آپ کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں. اور باقی آپ کے نصیب ہے، جب آپ کو دونوں راستے نظر آ رہے ہوں تو انتخاب آپ نے کرنا. سر کو آخر پہ پیغام دینا چاہیں تو؟ سر میرا تو یہی پیغام ہے پورے پاکستان کو کہ دیکھیے کوئی تفرقہ نہیں کرو، آپ لوگ ایک ہو کر رہو. اگر آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فیوچر بنانا ہے، آپ لوگوں کو ایک بہترین زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہر چیز سے نوازا ہے. آپ لوگوں کے پاس مدنیات کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو لیڈرشپ کی ہے. میری یہی پیغام ہے سب کو کہ سب ایک ہو کر رہو. آپ کے اڑوس پڑوس میں جو ممالک ہے ان سے تھوڑا سیکھ لو. مذہب ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کا اپنا حساب دینا ہوتا ہے، کوئی کسی کا حساب نہیں دیتا. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ سب کا حساب ہم نہیں دینا ہے. جتنے بھی عاشق رسول ہیں وہاں پہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا بھی حساب ہم نے دینا. یہاں تو وہ ایک وقت کی کسی کو روٹی نہیں دے سکتے، مگر اگلے جہان کا حساب کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میں تو آپ کو کہتا ہوں یہ تو ایسا روز جہاں دونوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں چھو کر بیٹھے ہیں. یہ اپنے اپنے ہر جگہ پہ بندوں کو گھسا کے رکھا ہوا ہے. اپنے اپنے اس کے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک نہیں، اس کے کئی ڈپارٹمنٹ. تحریک لبیک کو تمہیں ایک ادارے کا نام دے دو سر، یہ تو ایک ادارہ ہے. چلے سر، کافی وقت ہو گیا. مسلح ادارہ ہے. جی چلیں، پھر ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا وقت. ڈیفینیٹلی سر، انشاءاللہ یہ سمجھ ہو سکے گا. میں تو اپنے پبلک کو یہی کہتا ہوں کہ بھائیوں کی طرح رہو. جی امن سے رہو، ان لوگوں کے باتوں میں مت آؤ، یہ شر پسند ہے. جی ٹھیک ہے سر. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، اس وقت جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، فیصلہ آباد کی کچھ ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں. وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں اور پولیس سامنے کھڑی ہے. پولیس نے ان کو روکا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر تک اپڈیٹ لیں گے اپنے جو ہمارے پاکستان میں بیورو چیف ہیں. لیکن آج اسی پہ بات کریں گے. پچھلے دنوں یورپ سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آج پاکستان میں جو حالات ہیں، یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جلد ہی تحریک لبیک کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرنے والی ہے. اب یہ کب کرے گی؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی اس وقت زور پڑا ہوا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ یہ خبریں جب جاتی ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کے متعلق لوگ پھر بے چینی کا اظہار کرتے ہیں. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت تحریک لبیک کے جو لوگ پاکستان میں اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور سڑکیں بلاک کرنا، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دینا، لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو مارنا پیٹنا، مساجد پہ حملے کرنے، لوگوں کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنا، یہ تمام وہ کام ہے جو وہاں پہ اس وقت کیے جا رہے ہیں. آپ کو ہم بارہ دفعہ بتا چکے ہیں. کل رات کو ملتان میں بھی اس طرح کی ہمارے پاس اطلاع تھی. وہاں کوئی مارکیٹ ہے، وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی ایسے معاملات ہیں جہاں کوئی مذہب کی توہین ہو رہی ہے. کوئی کسی جگہ پہ بھی مذہب کی توہین نہیں ہوتی. فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ہر وقت یہ لوگ تیار رہتے ہیں. جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو یورپ میں پچھلے دنوں انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا، 10 سے 12 لوگوں کو پکڑا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے. ٹک ٹاک پہ آ کے قتل کی دھمکیاں دینے والے وہ کدھر گئے صاحب؟ جو آ کے کہتے ہیں کہ فلاں واجب القتل ہے، فلاں کو یہ ہم کر سکتے ہیں، کدھر کے وہ سارے تحریک لبیک کا لے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ قوانین ہوں وہاں پہ ظاہر ہے پولیس آئی ہے، پولیس نے ان کو پکڑا ہے، اور پھر یہ تتر بتر ہو گئے. ابھی پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے. یہ بھی اطلاع ہے کہ اٹلی سے بھی عن قریب آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو اسپین اور اٹلی اور یورپ کی پولیس ہے یہ رابطے میں، اور یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو فتنہ اور فساد پاکستان جیسے ملک میں چل رہا ہے
یہاں بھی جاری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ قوانین موجود ہے اور پاکستان میں قوانین نہیں ہے، پاکستان میں قوانین نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ آپ جس کو مرضی بلیک میل کر۔ ابھی میں جو فیصلہ آباد کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کوئی 100 بندہ بھی نہیں ہوگا یہ وہاں پہ نعرے لگا رہا ہے، 50 60 70 ہوں گے، اور سامنے کوئی 15 پولیس والے ہیں۔ اب 15 پولیس والے ان 50 لوگوں کے اوپر قابو نہیں ڈال سکتے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن کیونکہ پولیس خود ملی ہوتی ہے، یہاں یورپ کی جو پولیس ہے وہ کسی صورت بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کرتی، وہ ملک کے لیے خدمت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے، حلف ہماروں نے بھی لیا ہوتا ہے، مگر منافقین کی وجہ سے وہاں پہ جو مرضی کوئی حلف لیتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ان لوگوں کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں۔ ہماری جو فوج ہے یا پولیس ہے، اگر وہ صرف مخلص ہو کے کنٹرول کرے ایسے لوگوں کے اوپر، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا یہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم چاہتے نہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جس طرح پوری دنیا میں ہم بدنام ہو چکے ہیں، اسی طرح ہمارے حالات جو ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ مذہبی جماعتوں نے پاکستان کو جس حالت پہ پہنچا دیا گیا ہے، وہاں سے واپسی اگر کرنا بھی چاہیں تو ہمارے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کے اوپر ظلم کرتی۔ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک دن کا کام؟ اس پر ہم نے بڑی محنت کی ہے، 50 سال ہم نے لگائے، 74 کے بعد سے رات دن محنت کے بعد ہم اس دلدل میں پھنسے ہیں جس سے آپ باہر آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتے۔ اگر آپ مذہب کی بات کریں تو وہاں پہ جو مذہب کے حالات بنائے ہوئے ان لوگوں نے، جو مذہب کا تماشا بنایا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہمارے اداروں کی جو خاموشی ہے وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان اس وقت بن گئی۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ آج اس مذہب کی وجہ سے، جس مذہب کے متعلق اگر آپ ریسرچ کریں تو امن، سلامتی اور بھائی چارے اور پیار و محبت کا درس دیتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ضمانتیں نہیں لی جاتی، عدلیہ نے جنازہ نکال دیا عدل کا، پولیس نے اپنا جو ان کی ڈیوٹی تھی اس چیز کا جنازہ نکال دیا، سیاست دانوں نے سیاسی مقاصد کے لیے ان دینی جماعتوں کو استعمال کیا، اور پھر ظاہر ہے یہ دینی جماعتیں جو ہے ان سے بھی فائدے اٹھاتی۔ یہ پاکستان وہ والا پاکستان نہیں جو قائد اعظم کا پاکستان، اور نہ ہی یہ وہ والا اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام۔ ان لوگوں کا، علماء کا اپنا جات کردہ ہوا یہ اسلام ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ مر جاتا ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی ہے جو واقعہ پیش ہے، اور پھر وہاں پہ احمدیوں کے گھروں کو لوٹا گیا۔ وہ وہاں پہ آپ جی، میں کل دیکھ رہا تھا کہ کل کے لیے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں وہاں۔ اب ایک ایسا دربار بنے گا جہاں پہ کئی لوگوں کے روزگار شروع ہو جائے، جس کا مر گیا چاہے تو اس کے گھر والوں کو تو کچھ ملے یا نہ ملے، یا ان کو بھی کوئی حصہ اس میں ملے گا، اور وہاں پہ اب اس طرح کا کام شروع ہو جائے گا کہ اس نے بہت بڑی قربانی دی۔ آج تک ان علماء نے نہ تو وطن کے لیے کوئی قربانی دی، نہ انہوں نے مذہب کے لیے کوئی قربانی دی، اور نہ ہی انہوں نے انسانیت کے لیے کوئی قربانی دی۔ ان کی اخلاقی حالت اس قدر گر چکی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے لگوانے کے بعد شاید اسلام زندہ ہوتا ہے، عبادت کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، حقوق العبادت ادا کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، لوگوں کے یہ مشکلات پیدا کرنے سے اسلام زندہ نہیں ہوتا۔ راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ جہاں پہ نعرے بازی کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی بیمار ہو کر، مگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ آندھے ہو چکے ہیں، آپ کو کان تو ملے ہوئے ہیں لیکن بہرے ہیں، آپ سن نہیں پا رہے، آپ کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ نفرت اور صرف نفرت، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پاس انسانوں کو دینے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اخلاقی طور پہ یہ کہہ سکیں کہ جناب آج پاکستان میں کوئی ایسی اخلاقی حالت بھی ہے
کہ آپ بتا سکے کہ اس پر ہم فخر کر سکیں. دھوکہ، بے ایمانی، زنا اور بڑا کچھ وہاں پہ آپ دیکھ. آج بھی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو کامرس میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں جہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی. کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس نے بھی اپنا کام کرنا اس نے کرتے جانا. یہ ابھی جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں پاکستان کے، یورپ کو کیا نہیں پتا ان چیزوں کا، امریکہ کو نہیں پتا، مگر یہاں پہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بارہ دفعہ اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں، کہیں پہ بھی ایسے حالات دیکھے فوری طور پر مقامی پولیس کو اطلاع کریں. ان کے واٹس ایپ جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں، مکمل نظر ہے واٹس ایپ کے اوپر پولیس کی. ٹک ٹاک میں بیٹھ کے آپ ٹھیک ہے پرامن طریقے سے دعوت دیں اپنے مذہب کی، مگر وہاں پہ کسی کے لیے قتل کے فتوے جاری کرنا آپ جو کرے گا ان کو پتہ بھی چل جائے گا یورپ میں بیٹھ کے. اور پھر کہتے کہ شاید انہوں نے غلط ناموں سے اکاؤنٹ بنائے ہوئے. فوری طور پہ یہاں کی پولیس میں اتنی کوالٹی ہے کہ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ آئی پی سسٹم جو بھی آپ کو پتہ ہے، جو لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، چاہے جرمنی ہو، چاہے اٹلی ہو، چاہے اسپین ہو، کہیں بھی ہو. تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہاں سے ہدایات لیتے ہیں ان ملکوں کو بھی، جس طرح انہوں نے اپنے ملک کو جہنم بنانا چاہتے ہیں، مگر انہیں یہاں پہ جو قوانین ہیں ان کا جب سامنا کرنا پڑے گا پھر انہیں انہی لوگوں کے پاس بھیجا جائے گا جہاں سے یہ آئے ہوئے. اب یہ کدھر گئے ٹک ٹاک پہ جو آ کے بڑے بڑے فتوے دیتے تھے؟ میرا مطلب کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ کیونکہ امن کے دشمن ہے، یہ ملکوں کی سلامتی کے دشمن ہیں. انہوں نے اپنے ملک کو جہنم بنانے کے لیے پھر یورپ کا رخ کر لیا. یورپ میں آپ دیکھیں، پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، پرامن طریقے سے لوگ زندگی گزارتے، پرامن طریقے کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے. ایسے لوگوں کی جو نفرت بھری پوسٹیں ہوتی ہیں اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ نہیں آپ سمجھتے، آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کو جو بھی پاکستان میں پوسٹ ہوتی ہے آپ سمجھتے اس کو انگلش آتی ہے. ہر چیز آج کل ترجمہ ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں گوگل میں وہ چیک کر لیتے ہیں ایوری تھنگ، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں. تو آج کے دور میں اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں یورپ میں اور پاکستان میں میں آپ کو بتا دوں، اگر اداروں نے اس طرح توجہ نہ دی تو ابھی تو بلوچستان کو رو رہے ہیں نا، ابھی تو خیبر پختونخوا کو رو رہے ہیں. وہ دن دور نہیں، آج میرے کان میں یہ بات پڑی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس طرح توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہے ان کے لیے کوئی ایسے سسٹم لانے والی ہے کہ ان کو سیٹ کرے گا. تو اگر انہوں نے سیٹ نہ کیا تو ہماری جو پنجاب کی حالت ہے وہ زیادہ دیر نہیں آپ کو لگے گی کہ وہ بھی بلوچستان جیسے حالات بن جائیں. لیکن مذہب کے لیے آپ نے جو کام شروع کیا ہوا وہاں اس مذہب کو ریسرچ کرے تو وہاں پہ کوئی ایسی آپ کو چیز نہیں ملتی کہ آپ سڑکیں جا کے بلاک کر کے تو نعرے لگا کے کہ پتہ نہیں ہم ختم نبوت کے مجاہدین ہیں. وہ بندے خدا کے جا کے پہلے اپنی حالت ٹھیک کرو، رشوت دینی بند کرو، ملاوٹ بند کرو، بچیوں کے ساتھ ریپ جو ہوتا ہے وہ بند کرو، بچوں کے ساتھ جو ریپ ہوتا ہے وہ بند کرو، رشوت بند کرو. اپنے اداروں کی حالت دیکھو. جب آپ کے لوگ اس طرح سڑکوں پہ آ کے نعرے بازی کریں گے تو اس طرح کی اولادیں پیدا ہوگی کہ آپ کو نہ کبھی کوئی اچھا جج ملے گا، نہ آپ کو کوئی جنرل ملے گا، نہ کبھی آپ کو کوئی اچھا کسی بھی ادارے میں آفیسر ملے گا. جب سڑکوں پہ آ کے نعروں کے ذریعے آپ تربیت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے گھروں کی کیا حالت ہو، آپ کے گھروں میں کیا چل رہا ہو. آج دنیا تبدیل ہو چکی مگر ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا پاکستان. اس طرح لوگ یہی کہتے ہیں غیر محفوظ کنٹری ہے، کبھی امریکہ سے بیان آ جاتا ہے، کبھی یورپ پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے، کبھی انگلینڈ کی پارلیمنٹ سے اٹھتی ہے. مگر کیونکہ ہمارے جو ملک کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے نعرے آج تک یہی ہے کہ نہیں جناب ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم غلط راستے پہ نہیں جا رہے. آپ کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک آپ پھر بھی ٹھیک ہے اور آپ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. آپ دنیا کے ان ممالک میں رہنا چاہتے ہیں جو آپ کو غلط کہتے ہیں. اب امریکہ میں جو حالات بنے وہاں سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ کیوں چیخیں نکل رہی؟ اب کیوں پھر یورپ سے جب لوگوں کو پاکستان بھیجا جاتا ہے تو چیخیں نکلتی؟ ایک سوال ہے سادہ سا. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک جنت بنا دیا ہم نے
ہم نے بڑا زبردست کام کیا، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ملک کوئی نہیں۔ آج بھی اگر کوئی ایسی آفر لگا دی جائے کہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہے تو 99% لوگ پاکستان چھوڑ کے نکل جائیں۔ دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ یہ مختصر آپ کو میسج دیا۔ آج اور بھی پروگرام ہے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ انٹرنیشنل حالات کیا ہیں، انگلینڈ میں کیا چل رہا ہے، جرمنی اور یوکرائن جنگ۔ سب سے پہلے یوکرائن جنگ، خان صاحب دیکھ رہی ہیں کہ اب اختتام کو پہنچ رہی یوکرائن جنگ؟ دیکھیں ایسی جلدی تو اختتام نہیں ہوگا، اتنی بڑی جنگ کا اس کا اتنا پھیلاؤ ہے، اتنے عرصے سے جنگ جاری، کئی سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو، کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو گفت و شنید شروع ہوئی ہے اب جدہ کے اندر اس کے امن کے لیے یا سیز فائر کے لیے، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو باہر نکلے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بھئی ایسا مشترکہ ایک حل نکلا ہے جس کے اندر یورپ بھی مطمئن ہو، یوکرائن بھی مطمئن ہو، روس بھی مطمئن ہو، امریکہ بھی مطمئن ہو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب جو فارمولہ دیا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ 30 ڈیز کے لیے اندر سیز فائر کر دیا جائے مکمل طور پر، اور اس کے دوران 30 ڈیز کے دوران جو ہے گفت و شنید جو ہے وہ نیا فارمولہ یا جو بھی کرنا ہے اس جنگ کا، جس طرف لگانا ہے اس کا فائنل کیا جائے۔ تو اس کے اوپر بھی پوٹین صاحب نے جو کل رد عمل دیا ہے اس میں یہی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس سیز فائر کو 30 ڈیز کو قبول کرتے ہیں، اس سیز فائر کو 30 دن کے والے کو، لیکن جو کنڈیشنز لگا رہا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر اس کو مانو نہیں تو پھر یہ ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دھمکی کے ساتھ جو ہے نا، یہ بات پوٹین کو منظور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہم اس بات کو منظور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے 30 ڈیز کے لیے آپ سیز فائر کر لیں، لیکن آپ کی شرائط کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے بھی اس نے اپنی بھی بعض شرائط رکھی ہیں۔ جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کسی قسم کی کوئی فوجی موومنٹ نہیں ہوگی پھر یوکرائن کے اندر بھی اور یوکرائن کے لیے بھی، کہ بھئی یورپ کے ممالک کے اندر سے بھی کوئی کسی قسم کا اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں بھجوایا جائے گا، کسی قسم کا ٹریننگ کیمپ وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں لگیں گے، مکمل جسے کہتے ہیں سکوٹ ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی موومنٹ نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ تو پھر تو اس کا فائدہ ہے، پھر ہم اس بات چیت میں حصہ لے لیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مستقل حل کے لیے۔ باقی اس نے اپنے بعض علاقوں کا کہا ہے کہ وہ علاقے جو ہیں وہ اس کے پاس ہی رہیں گے، رشیا کے پاس ہی۔ تو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، ان کے نام جو اس نے دیے ہیں کوئی ایسے معروف نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے امپورٹنٹ ہے ان علاقوں کی۔ تو اب یہ آیا وہ قبول کرتا ہے امریکہ یا نہیں قبول کرتا، لیکن جنگ جو اصل بات یہ ہے کہ جو یورپ ہے وہ اس سے خطرہ فیل کر رہا ہے کہ یہاں پر امن ہونے کے بعد وہ پوٹین کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے۔ ابھی بھی جو یوخا فشر جنہوں نے گرین پارٹی بنائی تھی، ان کا ایک انٹرویو آج کل بہت جرمنی کے اندر پاپولر ہوا ہوا ہے اور وہ ڈسکشن میں آ رہا ہے۔ اس میں وہ صاف کہتے ہیں کہ بھئی یہ 5 سال کی بات ہے، جب بھی آپ اس معاملے کو حل کر لیں گے بظاہر آپ کے لحاظ سے، جب بھی یوکرائن کے اندر آنے کے بعد اگر ایک تو رشیا وہ کہتا کبھی نہیں چھوڑے گا یوکرائن کو، جو اس نے سبق سیکھنا تھا وہ اس نے سیکھ لیا اور وہ دنیا کو سبق سکھائے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ 5 سال اس کے یوکرائن کے آنے کے بعد 5 سال میں وہ یورپ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو اس کا انالیسز ہے اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس انالیسز کو قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرانس کا جو اس وقت وزیر ہے یورپین امور کا، اس نے بھی یہ کھل کر بات کی ہے کہ بھئی ہمیں ساری باتیں بھول کر یورپ کو صحیح بنانے کرنے کے لیے جو ہے فوری طور پر یورپین فوج جو ہے وہ بنانی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے ساری توجہ جو ہے دی جائے، اور باقاعدہ ایک فوج جو ہے وہ کھڑی کی جائے جو روس کا مقابلہ کر سکے۔ اب روس کا مقابلہ کرنے والی فوج کو بنانا ایک دم اتنا آسان نہیں ہے، مطلب خطرہ یورپ کو بہرحال فیل ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ کے کہنے میں آ کے روس کوئی ایسی اس وقت امن کی صورتحال مطلب پیدا ہو جاتی ہے اس خطے کے اندر، اس کے اوپر یورپ مستقل اس کو امن نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے لیے ایک مستقل خطرہ بہرحال وہ قبول سمجھتا ہے، اور سمجھتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سیف کیا جائے۔
اس لیے اس ملی جلی فضا کے اندر مطلب اس وقت امن کی بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ امن وقتی طور پہ ہوگا. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہر کوئی جو ہے اب روس سے خطرہ فیل کر رہا ہے، خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ جتنی بڑی پاور روس دوبارہ بن گیا ہے وہ ہے. اب یہ 4 سال کے لیے ٹرمپ صاحب کی پالیسی ہے، اس کے بعد امریکن پالیسی کیا ہوگی، نیا آنے والا صدر کیا پالیسی لے کے اختیار کرتا ہے، یہ بھی بہرحال ایک سوال ہے جو جس کا حل مطلب جو بھی موجودہ حل ہوگا اس کو آئندہ مستقل طور پر امریکہ قبول کرے گا یا پریزیڈنٹ بدلنے سے وہاں پر نئی پالیسی آ جائے گی. اب یہ وقت ہی بتائے گا ان باتوں کا، لیکن بہرحال بنیاد پڑ چکی ہے کہ بھئی روس کے اندر یوکرائن کے اندر جو ہے امن جو ہے وہ قائم کرنا شروع کر دیا جائے. خان صاحب، یورپ اب روس پہ بھی اعتماد نہیں کر رہا، امریکہ پہ بھی اعتماد نہیں کر رہا، اور امریکہ کے صدر بدل بھی جائیں، پتہ نہیں دوبارہ کل کو پھر کوئی اس طرح کی آ جائے، تو یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں یورپ نے سوچی؟ جو آپ ان کو اتنے ممالک تھے تو پہلے غور کرنا چاہیے تھا ان چیزوں میں. دیکھیں، امریکہ اور یورپ کا تعلقات ابھی تک تو بڑے اچھے چل رہے تھے. اب یہ ایک شخصیت کے آنے کی وجہ سے ایک دم اتنا بڑا پلٹا کھایا گیا ہے. عام طور پر اونچ نیچ پروگرام اپنے ہوتی رہتی ہے ممالک کے درمیان، زیادہ تر ٹریڈ کے اوپر ہوتی ہے، جس کی جو بھی فرق پڑتے ہیں وہ ان کو حل تلاش کر لیا جاتا ہے. یہ جو ڈکٹیشن والا معاملہ ہے نا، یہ پہلی دفعہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی وہ ایک قسم کی اعلان کیا تھا اس نے جو کچھ کہ میں آ گیا برسر اقتدار آ گیا تو یہ کر دوں گا، اور اس نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ کرنا شروع کر دیا. نہ تو اس نے سینٹ سے پوچھا نہ کانگریس سے پوچھا، کیونکہ اس کو اتنی میجورٹی میں حاصل ہے کہ اسے پتا کہ میں جو کروں گا اس کی وہ سپورٹ مل جائے گی. تو اس لیے یورپ اس میں اتنا قصوروار نہیں ہے جتنا کہ امریکن جو ہے پالیسیز کے لیے. مطلب کل جو اس نے بیان دیا ہے کہ بھئی میں یورپ کی جتنی بھی الکوہل آتی ہے، وائن اور شراب جتنی بھی آتی ہے یورپ سے، اس کے اوپر اس نے کہا کہ میں 200% ڈیوٹی لگا دوں گا. اب مجھے بتائیں کہ کوئی چیز ہے ماننے والی بات کہ ان چیزوں پر 200% ڈیوٹی لگا دی جائے. عام چیزیں جن کو 10-15% ڈیوٹی ہوتی ہے وہ صرف 556 ملین کی وہ جو ہے ولین کی ایکسپورٹ ہے یورپ کی، تو وہ اس کو دھچکا دینے کے لیے وہ کہتا ہے میں 200% کی ڈیوٹی لگا دوں گا. اس لیے کہ یورپ کی وسکی جو ہے جو امریکہ سے وسکی آتی ہے اس کے اوپر 50% ڈیوٹی ہے. انہوں نے امریکن سے جو نئی پالیسی آئی ہے اس کے اندر یورپ میں لگائی ہے. تو وسکی ویسے ہی زیادہ تر استعمال جو ہوتی ہے وہ اسکاٹ لینڈ کی ہوتی ہے یا یورپ کی ہوتی ہے، تو اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن جتنی وائن یہاں سے یا ادھر سے امریکہ جاتی ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے پہ کہاں 26 بلین اور 556 بلین. تو اس میں وہ کہتا ہے 200% ڈیوٹی لگا دوں گا. اس قسم کی جو حرکات امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہیں اس کا مطلب کہ کسی بھی سلجھی ہوئی حکومت کے ساتھ یا جو جس قسم کا ٹریڈ چل رہا تھا یورپ کے اندر، اس میں یہ بات سوچنا یا کرنا کوئی بھی برسردار ہوتا اس کے ذہن میں یہ بات اس قسم کی باتیں نہیں آ سکتی. کبھی ایک دم جو ہے پلٹا کھا کے تو ہر چیز کو لٹ کر رکھ دیا جائے گا. جی خان صاحب، انگلینڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ یوکرائن جنگ میں کودنے کا سوچ رہا ہے، کیا کہیں گے انگلینڈ کے بارے میں آپ؟ دیکھیں، اس صورتحال کے اندر انگلینڈ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا جو موجودہ قیادت ہے انگلینڈ کی لیبر پارٹی کی وہ یورپی یونین کو ناراض کر رہی ہے. اب تک جو یورپ کی سیکورٹی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں وہ انگلینڈ کو شامل کر رہے ہیں اور انگلینڈ ان میں شامل ہو رہا ہے، اور شامل مطلب جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں انگلینڈ شامل ہے. تو اس لحاظ سے جو بھی پالیسی بنے گی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے انگلینڈ کے لیے کہ وہ یورپی یونین کا ساتھ دے، چاہے وہ یورپی یونین میں نہیں ہے لیکن جس طرح دوسرے بعض ممالک ناروے وغیرہ یورپی یونین میں نہیں ہے وہ بھی یورپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور اپنی سلامتی کے لیے برطانیہ کو جو ہے یورپی یونین کا ہی ساتھ دینا چاہیے. ہاں صاحب، 5 سال بتایا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ 5 سال کو لکھا گیا کہ 5 سال کے اندر ہی کوئی جنگ یا 5 سال کے بعد ہوگی، لیکن اس طرف آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ فوری توجہ دے گا اور اپنے آپ کو مضبوط کرے گا؟ دیکھیں، اس وقت تو ہر طرف اس وقت یورپی یونین کا جو
बैच ममालिक मान रहे हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो दिफा को दी जा रही है। जर्मनी के अंदर भी इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो जो आपने कर्जा लेना है जी, जर्मनी में जो नई हुकूमतें जो बन जिसने वजूद में आना है उसमें जिसमें जो बातचीत हो रही है आपस में सियासी पार्टियों के दरमियान इत्तेहादियत कून बनाने के लिए, उसमें यही मसला जो दो बड़े मान रहे हैं कि जर्मनी की एक जीडीपी का जो 3% से ज्यादा कर्जा वो नहीं ले सकते आईनी तौर पर जो इनका सिस्टम है, और इनको इस वक्त 900 बिलियन की चाहिए जिसमें से 500 बिलियन वो अपने दिफा के ऊपर खर्च करना चाहते हैं फौज बनाने के ऊपर, और वो 900 बिलियन के लेने के लिए उन्हें उस पर जो 500 बिलियन वहां खर्च होगा, 500 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, उसको किस तरह लेना है, क्या इनमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी उनके लिए, उसी के ऊपर अभी तक इत्तेहाद जो है वो नहीं हो रहा। उसमें देख देखे हर पार्टी अपना कदम सोच के उठा रही है, तो इसलिए ये मामले बहरहाल इतने आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल अपने मुल्क की हिफाजत तो करनी है, अपना दिफा तो करना है, जो इसका कोई ना कोई हल तो उनको निकालना पड़ेगा। इसीलिए सब जो है वो वरीन है इस मामलात के अंदर, दिफा के मामलात में। हाँ साहब, रूस के साथ यूरोप के तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते कि लड़ाई की नौबत ही ना आए? देखें, तल्लुकात तो पहले भी बेहतर ही थे। यूरोप ने ही रूस को बनाया जो उससे गैस वगैरह खरीद के भाई, लेकिन उसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। आपस में ये सियासी तौर पर जो है वो ना ट्रम्प पे जिस तरह एतमाद नहीं किया जा सकता, इसी तरह रूस के ऊपर भी या खसूसन तौर पर पुतिन के ऊपर भी एतमाद नहीं किया जा सकता कि जिस तरह उसने जंग को शुरू किया और इस तरह वो जंग को लेकर आगे बढ़ रहा है, उस पर इस वजह से उस पर एतमाद करना जो है यूरोपियों के लिए जरा मुश्किल मामला है। लेकिन यह है कि भाई हुकूमतें बहरहाल ऊंच नीच चलती रहती है, हो सकता है किसी वक्त हालात ऐसे हो जाए कि ये आपस में इनमें दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, और आपस में अगर चीन और रूस एक बड़ी ताकतें मन के सामने आ जाए, आपस में उनका इत्तेहाद होकर सामने आए तो फिर, और बहरहाल यूरोप तो ट्रेड के ऊपर ही चल रहा है, ट्रेड से ही जिंदा है, और चीन के साथ जो उसका ट्रेड है या दूसरे मालिक के साथ जो ट्रेड चल रहा है उसका उसी पे वो जिंदा है, और उसी के बिना पर हो सकता है रूस के साथ उसके तल्लुकात मजीद सुलह की तरफ आ जाए या बेसी की तरफ आ जाए। इम्कान तो बहरहाल मौजूद रहता है सियासत के अंदर। हाँ साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान के मुतल्लिक कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि तहरीक लबैक के बारे में गवर्नमेंट इस वक्त सोच रही है, और अभी सोच ही रही है कि ये रोज़ सड़कें बंद कर देते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, तो कोई ऐसा हल निकालना चाह रहे कि इनके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाए। जब हालात इस वक्त बलूचिस्तान के देखे जाएं तो शायद पंजाब गवर्नमेंट को इस तरफ ख्याल आ गया कि कल को कहीं पंजाब भी इसी तरह के खेल में शामिल ना हो जाए, तो क्या देखते इसमें कामयाब हो जाएंगे? मुबारक साहब, जिन्होंने इकदाम उठाने हों जहां मुल्क की सलामती खतरे में पड़ रही हो, वहां सिर्फ सोचना या गुफ्तो चुनीद करना ये कोई कमजोर हुकूमत की निशानी है। इतना बड़ा वाकया हो गया है, इसके लिए आप हुकूमत को फौरी तौर पे इकदाम उठाने चाहिए थे, और अब दुनिया सीख रही है कि ये फसाद जो जगह जगह फैला रहा है, तहरीक लबैक वाले ये सपोर्ट कर रहे हैं फितना खवारिज वालों को। अब कल भी जनूबी वजीरिस्तान में 15 बंदे इन्होंने हलाक किए हैं हमारी फौज ने, और तो ये अगर इन्होंने पाबंदी लगानी होती तो ये फौरी तौर पर लगा देते, और मैं नहीं समझता कि इनको किसी किस्म का कोई खतरा दरपेश था। अगर तालिबान एक जो वाकया पहले हो चुका है इन तहरीक लबैक के साथ, उस वक्त इनको फैड लगाई कि नहीं लगाई थी पुलिस ने, फौज ने भी लगाई थी, पुलिस ने सड़कों पर मारा था जब इन्होंने बसों वगैरह को रोक के आगे गाड़ी शुरू की थी। तो अगर ये इकदाम उठाएं और उनको अगर लगाना चाहे पाबंदी तो अभी भी लगा सकते हैं, और मुकदमा चलता रहेगा। बड़ी क्यादत को जो इनके जिले के आते हैं उनको पकड़ के अंदर करें, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा लेकर जाए कि इनकी यही हरकत है जिसकी वजह से मुल्क की सलामती को खतरा पड़ रहा है, लेकिन वो इकदाम उठाने के लिए हुकूमत ही तैयार नहीं। हुकूमत जो है वो कमजोर हुकूमत है, इत्तेहादी कमजोर हुकूमत है, उसे अब अपनी फिक्र पड़ी हुई है। जो जरदारी साहब ने जो तकरीर कर दी है असम्बली के अंदर कैनाल के ऊपर कि भाई कैनाल जो है ना निकाली जाए दरिया सिंध के साथ, उसके ऊपर अब सारे अपनी सलामती छोड़ के वो जरदारी साहब की पार्टी वाले जो है वो उसके हक में तकरीरें करते फिर रहे।
اب یہ کنال کون نکال رہا ہے؟ یہ کنال جو گرین لینڈ بنا رہا ہے، پاکستان آرمی جو گرین لینڈ بنا رہی ہے، اس کے لیے یہ کنال نکالی جا رہی ہے۔ تو اگر اس قسم کے بیان جو دیے جا رہے ہیں آج کل زرداری صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے یا سنیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ ناخوش ہوگی، اور جو ایک اختلاف ہے وہ موجود رہے گا سیاسی فضا کے اندر۔ اس وقت تو ہر چیز بھول کے ایک بات کے اوپر ملک کی سلامتی کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جو باقی باتیں ہیں ان کو ڈیلے کریں، ان کو بعد میں کسی کو ڈسکس کر لیں، لیکن پہلے جو ملک کے لیے خطرات سر پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر، ایجنڈے کے اوپر سب اکٹھے ہوں، تب تو بات ہے۔ اور ایسی پارٹیوں پر پابندی، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر اگر یہ معلومات رکھیں گے تو وہاں دو بندے خلاف بولیں گے، دو فیور میں بولیں گے ہاں جی آپ ان کو پابندی لگا لیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسلام پسند جماعتوں کی وہاں پر اس فیور میں نہیں ہوگی کہ ان پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے یہ حکومت کو اقدام خود ہمت کر کے اٹھانا چاہیے اور تحریک لبیک پہ پابندی لگانی چاہیے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ندین، پابندی لگانی چاہیے، بات خان صاحب کی 100% درست ہے کہ جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ بیانات نہیں دیتے، وہ کام کر دیتے ہیں، اور جب تک یہ پابندی نہیں لگے گی لوگ امن اور سکون کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہاں پہ جو حالات بنے، اور یہ غریب غربا مڈل طبقہ وہ لوگ ہیں جو سمجھدار پڑھے لکھے، جس طرح میں نے کئی دفعہ بتایا، اچھے علاقوں میں رہتے ہیں، علیل علاقوں میں رہتے ہیں، ڈیفنس میں، کینٹ میں، یا جو بھی پاکستان کے اچھے علاقے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں اس سے۔ عام لوگوں کو، مزدور طبقہ، مولوی جو ہے ان کو ظاہر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ ناظرین، ہمارے پاکستانی کہیں بھی ہوں، کسی نہ کسی طرح وہ ملک کا بھی نام روشن کرتے ہیں، اپنا نام بھی روشن کرتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یورپ میں آ کر بھی اگر عقل نہیں آئی، سمجھ سے باہر ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ کتنی مشکل سے لوگ یورپ میں پہنچتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ جناب اٹلی کا واقعہ جو آپ کو میں سناؤں گا تو آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ 2 پاکستانیوں نے اپنے ہی پاکستانی کو کہا کہ آپ کو کسی دوسرے ملک بھیج دیں گے، امریکہ، کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کا لالچ دیا، اور پھر اس کو جناب اسی بہانے سے اغوا کر لیا۔ اب اغوا کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے دو، 15,000 یورو۔ اس کا پاسپورٹ تھا، جو بھی تھا اپنے پاس رکھ لیا، اور اسے کہنے لگے کہ یہ پیسے دو گے تو تمہیں چھوڑیں گے، اپنے گھر والوں کو کہو یہ پیسے دیں۔ جب اس کو ان کو پتہ چلا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس پر تشدد کیا گیا، اس کو مارا گیا۔ تو یہ ویڈیو باقاعدہ طور پر پولیس کی جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے۔ اور پھر اس کو مارنے کے بعد ابھی جو میں بتانے لگا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ انسان ہے کہ درندے ہیں، کن ماؤں نے یہ پیدا کیے ہیں، کن گھروں میں ایسے لوگوں کی پرورش ہوئی ہے، ان کو پھر بلڈنگ سے اوپر سے نیچے گرا دیا۔ وہ کسی نے پولیس کو فون کر دیا، اور وہاں پہ جو بھی یہ بھاگ گئے وہاں سے، اور اس کو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل پہنچایا گیا اٹلی میں۔ اور جب اس کی سانسیں بحال میں ہی کچھ اپنی طرف سے انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ یہ مر گیا ہے اور اب ہم قابو نہیں آئیں گے، مگر وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا، یہاں پہ پتہ ہی ہے یورپ کے ڈاکٹر جو ہے مکمل طور پر بھاگ دوڑ کرتے ہیں پوری محنت کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اسے بچا لیا۔ اور بچانے کے بعد اس نے بتا دیا کہ یہ 2 لڑکے، اور ان کو پھر پکڑ لیا پولیس نے، اور ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ بچ گیا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ وہ مر گیا ہوگا۔ اور ان کو جناب جو لالچ تھا 15,000 یورو سے کھینچنے کا، یا کچھ کھینچے بھی ہوں گے پیسے، تو وہ جناب ان کا پروگرام جو تھا سارا جو وہی شیر افضل علی بات وہ والا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہوں گے، آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، جیلوں میں بڑی تعداد میں آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے، ڈرگ ڈیلر، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں۔ اٹلی ہے، پچھلے دنوں آپ کو
یہ بھی خبر دی تھی کہ اسپین سے بھی پکڑی گئی ہیں تحریک لبیک کا لحاظ بھی بتایا تھا، ایک اٹلی سے ہی پکڑا گیا، اور ہمارے پاس پکی اطلاع ہے کہ ابھی اٹلی میں اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، اور پولیس ان کو کسی وقت بھی اٹھا سکتی ہے۔ دیکھیں کس کس کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مگر یہ جو میں نے آپ کو ابھی بات سنائی ہے، اس کا تصور بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہم یورپ میں آئے ہیں، ہم پردیس میں آئے ہوئے ہیں، وہ بندہ بیچارہ بھی پردیس میں آیا ہوا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے، کسی کا کیس ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمدردی کی تلاش میں نکلتا ہے کہ کوئی مجھے ہمدرد مل جائے۔ وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن ہمارا کیونکہ سسٹم ہی فراڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے سیکھا ہی یہ ہے، اور پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے یہ جو کرائم کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہاں پہ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں یورپ کی، اگر تو یہاں پہ کام کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کام نہیں ملتا، ہر جگہ پہ کام، کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، مزدوری کر سکتے ہیں، صرف محنتی ہونا چاہیے بندے کو، محنت جو کر سکتا ہے اس کے لیے یہ یورپ جو ہے یہ ایک زبردست آپ سمجھے سرزمین ہے، اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے زبردست زندگی گزارنے کے لیے تمام جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا سیٹ اپ دیا ہوا ہے، ایسا سیٹ اپ دیا ہوا ہے، میڈیکل ہے، رہائش ہے، کھانا پینا ہے، ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ 2 نمبری سے باز نہیں آتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ترکی سے اطلاع ملتی ہے، کبھی یونان میں پاکستانیوں نے پاکستانی کو قتل کر دیا، کبھی کسی جگہ سے خبر ملتی ہے کہ پاکستانیوں نے پاکستانیوں کو قتل کر دیا۔ اتنے افسوسناک واقعات تو آپ کو آئے دن سوشل میڈیا سے آپ ملتے ہیں۔ اب وہ تو چلو ٹھیک ہو گیا، اب اس کا تو جو فیوچر بنے گا، کتنی دیر لگے گی ہاسپٹل میں، یہ بھی شکر کرے کہ یہاں پہ اگر پیسے نہیں ہیں تو علاج شروع ہو جاتا ہے، مختلف چیریٹی کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو سنبھال لیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے، وہ پہلے لے جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ انسانیت ہے نا ہمارے تو، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ پتہ چلتے رہتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں ان کو اب سزا ہوگی، اور سزا بھی ہوگی کوئی 14 سال، 15 سال، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، کیونکہ اغوا اور قتل، ارادہ قتل یا قتل جو بھی دفعہ لگے گی، اور پھر ان کو اس کے بعد یہاں سے دفع کریں گے ان کو۔ پچھلے بھی ان کے بھی رول گئے، وہ بیچارہ جو سال میں ہے جس طرح اس کے اوپر گزرے گی اللہ بہتر جانتا ہے، اور پھر یہاں پہ کہیں گے جناب ہمارے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم بدنام ہوتے ہیں۔ آئے دن جب پولیس کے نظروں میں آپ آتے ہیں، جس طرح جرمنی میں افغانستان کے لوگ ہیں، سیرین ہیں، دوسرے لوگ جو ہے وہ بدنام ہے یہاں، اور کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو ان کا جب نام میں آتا ہے تو سوشل میڈیا میں کھلبلی مچ جاتی ہے، شور پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا ہے جناب آہستہ آہستہ جس طرف یہ سسٹم جا رہا ہے بہت ہی خوفناک ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، ہم اپنے حالات خود جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، خود ہم یہاں آ کے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں۔ اور یہ جو 2 لڑکے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا، ظاہر یہ پاکستان بھی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر یہ اسی طرح کا کام کرتے ہوں گے، پہلے بھی یہ ایجنٹ وغیرہ ہوں گے، پہلے بھی لوگوں سے ٹھگی مگی کرتے ہوں گے۔ 100% آپ کو بتاتا کہ پہلی دفعہ یہ فراڈ نہیں انہوں نے کیا ہوگا۔ اب پولیس ان سے جب پوچھ گچھ کرے گی، جب ان کا پتہ کرے گی، جب ان کی جنم کنڈلی نکالے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کون کون سے فراڈ یہاں پہ کرتے ہیں۔ یہ ایک شرمناک خبر تھی جو میں نے کہا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ خدا کے بندو ان ملکوں میں آئے ہوئے، یہاں پہ امن اور سکون سے رہو۔ یہاں پہ ایسے ایسے بدتمیز لوگ بھی ہیں یورپ میں، یہ ٹک ٹاک پہ آپ جائے تو ان کی تمیز تہذیب کے وہاں پہ بھی کافی بول بالے ہو رہے، تمیز تک نہیں بول رہے، اور فضول بحث کرے کہ لڑائی جھگڑے کے لیے ٹک ٹاک پہ مجھے اپنا ڈریس دو، میں وہاں آؤں گا، ہم آئیں گے، یہ کریں گے، وہی جہالت
वही कुछ। मैं तो कहता है ऐसे तमाम लोगों की, चाहे वो किसी मुल्क से भी रहे, ताल्लुक रखते हो, इनकी सफाई होनी चाहिए, इटली में हो, जर्मनी में हो, किसी भी यूरोप के मुल्क में। क्यों इन मुल्कों का बेड़ा गर्क करने लगे? अपना तो आपका हुआ बेड़ा गर्क, तो अब इनके पीछे पड़ गए। कभी आप यहाँ आके इस्लाम नाफिज करने की बात अपने मुल्क में करो जाके, जहाँ पे से आए हो, वहाँ पे तो आज तक कर नहीं सके। कभी कोई हरकतें आपकी, कभी कोई हरकतें, धमकियाँ, मार कुटाई, वो बंदो, वो इसके नाखन लोगो, खुदा का खौफ खाओ। कोई भी ऐसे लोग हों, पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए ऐसे लोग, ताकि पुलिस इनकी मंजी ठोके, इनको पता चले। ये मुख्तसर सा मैसेज था। हमारे चैनल को सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? मुबारक साहब, पहली बात यह है कि अगर हम यूक्रेन के बारे में बात करें छोटी सी, तो कल उनका रशियन जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसने बयान दिया है कि इनकी फौज ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है। प्यूटन ने बहुत बड़ी धमकी मारी है कि इसको खासकर जो यूक्रेनी सदर है कि तुम मुआहदा करो पीस या फिर रेडी टू डाई। जी, ये उसके बयान थे कि मुआहदा करो या फिर मरने बनवाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये अभी जो 30 डेज उसने एक सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की है यूक्रेनी सदर ने, एक्चुअली वो उसमें उसने डिटेल लिखा है कि ये इसके जो फौजी वहां फंस गए और जो इनका वहां पे लाशें गिरी हैं और नुकसान हुआ है। एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें इनके टैंक्स और गन्ने और बुरे हाल से उड़ गई हैं हवा में, और जो शहर इसने तबाह किए तो उसको वहां से उठा के लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने बोला है कि जब तक रशियन यस नहीं करेंगे ये मुआहदा नहीं होगा। और रशियन ने बता दिया उसको कि 3 उसने बड़े पॉइंट्स उसने दिए। उसने बोला कि नंबर 1, हमने जितना इलाका कब्जा कर दिया है, रिपीट कर रहे हैं, उसको 1 इंच वापस नहीं आएंगे। नंबर 2, कोई यूरोप की फौज, अमेरिका की फौज का एक सिपाही भी यूक्रेन में नहीं आएगा। नंबर 3, इसको कभी भी यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये मेरी बेसिक शर्त है। ये इसके अलावा अगर कोई नहीं मानेगा कोई भी मुल्क, तो फिर ये मुआहदा नहीं होगा पीस का। और जंग चल रही है और जंग जो है वो चलेगी, फिर बहुत खतरनाक चलेगी। अभी पाकिस्तान के ऊपर आते हैं मुबारक साहब, असल बात यह है कि ये मुल्क जो है चूंकि ऐसे लोगों को उसकी हुकूमत दी गई है जो क्रिमिनल्स हैं। आप देखें, इन्होंने कत्ल करवाए हुए हैं, यानी चाहे वो पीपल पार्टी है उसका सरबराह है, चाहे मुस्लिम लीग नून वाले हैं, चाहे MQ वाले, ये वो कातिल लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी गरीबों का खून किया हुआ है और फिर पाकिस्तान की दौलत को इन्होंने लूटा हुआ है। एक नहीं, 1 2 3 4 5 कितनी दफा इन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा। ये भागे, फिर वापस आए और जजों से मिलके माफी ली, फिर गए, फिर वापस आए, फिर माफी ली, फिर खुद आए। इनको ठोंसा गया पाकिस्तानी लोगों के ऊपर और इन्होंने अपनी एक जैली पार्लियामेंट से वो सारे फिर सजाएं और लूट मार सब खत्म। ये दुनिया में होता नहीं है मुबारक साहब, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप इस तरह के लोगों को हुकूमत दे दें। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये इसको आप, यानी ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री, ये मत सोचे कि हम लोग जो बाहर बैठे हैं हम पाकिस्तान के वफादार नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर कातल, लूट मार, रामखोर, बदजानत 75 साल 76 साल चलने दिया, वो वफादार है। ये सबसे बड़ी एक बीमारी है जो मीडिया और लोग अगर खड़े हो तो बताएं, हम सबसे ज्यादा वफादार हैं जो बाहर बैठे हैं। हम पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, हालांकि वो लूट रहे हैं, वो खा रहे हैं सारा पैसा, जितना पैसा दुनिया ने पैसा दिया। ये $1 ट्रिलियन लोगों ने मदद की, वो किधर गया? सैलाब का पैसा, जल्जले के पैसे, मदद, कोई बैंक दुनिया का बचा नहीं जो जिन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया, वो पैसा गया। ये खा गया हरामखोर और नालायक तरीन, बदजानत, हरामखोर, कातल, क्रिमिनल्स हमारे हुकूमत में बैठे। तो बलूचिस्तान में जो हुआ मुबारक साहब, आप अपने आप को बड़े कहते हो जी हम दुनिया की बड़ी ताकत, दुनिया की वो हमारी इंटेलिजेंस, तो इतना बड़ा हादसा जो हुआ है वो कोई एक दिन या 1 घंटे की बात नहीं है। कई अरसा से प्लानिंग कर रहे होंगे किस तरह ट्रेन को रोकना है, किस तरह मारना है लोगों को, किस तरह पकड़ना है। तो आपके इंटेलिजेंस अदारे किधर गए? वो चूंकि एक पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। इमरान नहीं निकलना चाहिए। आपके चीफ जस्टिस पराना जो था वो भी क्रिमिनल था। उसने लंदन में आके सब कुछ बताया कि मुझे, मेरे ऊपर प्रेशर था,
کہ عمران کو نکلنے نہیں دینا ہے, اس کی پارٹی کو دبا کے رکھنا ہے. تو یہ سب کچھ ہوا نا, تو یہ سب ایک پارٹی کے خلاف آپ کی پوری فوج سب لگی ہوئی ہے. کس لیے بھائی؟ کیا وہ اس نے پاکستان کو لوٹا ہے؟ کیا اس نے کوئی قتل کروائے ہیں؟ کیا اس کے بینک بیلنس باہر نکلا ہے پاناما سے؟ کیا اس کی بلڈنگیں جو دبئی اور لندن اور پیرس میں ہیں؟ یہ سب کچھ ہے نا لوگوں کے سامنے ہے مبارک صاحب. یہ جب تک قوم کو نہیں پتہ لگے گا, اور قوم آپ کی مردہ ہے, ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے, یہ قوم مردہ نہ ہوتی تو پاکستان کو آج یہ لوٹنے والے چوتھی دفعہ پاکستان کے اندر نہ آتے, ان کو حکومت پر دی جاتی. اور یہ مگر مچ سارے کال پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, وہ زرداری کا بیٹا دیکھو, اس کی شکل دیکھو, اس کے کام دیکھو, پیسے کا بندہ نہیں, آرام کی روٹی کمائی کی روٹی سے پلنے والا شخص, بلاول کا بیٹا کس طرح بکواس کر رہا تھا پارلیمنٹ میں. اور تمہارے باپ کا ملک ہے کیا؟ تمہارے باپ کے باپ کا ملک ہے جس کی روح نہیں نکلتی تھی اور انجیکشن لگا کے اس کو مارا گیا تھا؟ کیا یہ تمہارے نانے کا ملک ہے جو غدار تھا؟ کیا تمہاری ماں جو ہیرے جواہرات لے کے چھپا کے سوئٹزرلینڈ بیٹھی تھی اس کا تھا؟ پاکستان کے لوگوں کا یہ ملک ہے, اس میں کوئی مذہب کو چھوڑیں, کوئی مذہب کی بات نہیں, مذہب اللہ اور انسان کی بات ہے. یہ پاکستانی جو بھی پاکستان کے اندر ہیں وہ برابر کے حقوق ہیں, ان کے وہ برابر کے حقدار ہیں. پاکستان کے اندر ہر چیز ان کو ملنی چاہیے جو باقی لوگوں کو مل رہی ہے. تو یہ مبارک صاحب یہ سب چیزیں, یہ مگرمچھ کل جو رو رہے تھے, یہ بکواس ہر روز کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, پیسے کا کام پاکستان کے لیے نہیں کر رہے. آپ نے مفت گاڑیاں, بنگلے, کوٹھیاں, نوکر چاکر, پولیس دی ہوئی ہے, یہ جاتے ہیں بکتے ہیں وہاں پہ, رات کو گھر آ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں پاکستان کے پیسوں کا. روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی روزہ رکھتا ہو, اور الٹا پاکستان کے پیسوں سے روزہ بھی کھولتے ہیں وہاں پہ. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان ترقی کر پائے گا؟ بالکل نہیں. یہ اب مت سمجھے مبارک صاحب کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ پہلا اٹیک ہے. آپ اس کے اوپر آپ سوچ لیں, آپ کے جتنے ڈیمز ہیں بنے ہوئے وہ خطرے میں ہیں. آپ کی تمام ٹرینز, آپ کے جہاز, آپ کی بسیں, آپ کے دفتر, یہ سب وہ اٹیک کریں گے. آپ پھر انہوں نے فوجی مارے ہیں وہاں پہ, یہ جو سرحد ہے جس کو آپ نے نیا نام دیا ہوا ہے. تو یہ ہر جگہ یہ اٹیک کر رہے ہیں. آپ کی چونکہ فوج اپنے مشن سے بددیانت ہو گئی ہے. اس کا مشن تھا ملک کی سلامتی, سیاست اپنی کرسی بچانے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف اور اس سے پہلے باجوہ, انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور یہ سیاستدان وہ کرمنل آگے ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں. تو یہ ملک نہیں چلے گا. اور آپ یقین کریں بڑے بڑے حادثے پہلے ہو چکے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, ہر روز پاکستان کے آفیسر جوان سب پولیس والے مرتے جا رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا حادثہ, یہ ویل پلان, شاید کئی مہینوں سے یہ لوگ پلان کر رہے ہوں گے اور ان کو پتہ نہیں لگا. اور ایک بڑی خبر جو یہ ہے مبارک صاحب کہ جو آپ کے میڈیاز ہیں, بڑے ریلائبل میڈیاز, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے بیان دیا کہ لائیو کہ انہوں نے جب ٹولیاں بنائی فوجیوں کو ہٹا دیا ایک طرف, وہ 200 فوجی تھے, 200 انہوں نے سارے فوجیوں کو علیحدہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے, 5-6 ٹولیوں کو چھوڑ گئے, تھوڑے تھوڑے بندے پنجاب سرحد یہ وہ, ایک بندہ وہاں پہ انہوں نے صرف کھڑا کیا تھا ایک گارڈ کے طور پہ. باقی سارے وہ ٹیررسٹ جو تھے وہ سارے وہاں سے اپنے فوجیوں کو لے کے, ہمارے فوجیوں کو لے کے بھاگ گئے, کدھر گئے چلے گئے ان کا پتہ ہی نہیں, اس کا ذکر نہیں کیا. لوگ کوشچن کر رہے ہیں وہ ہماری لاشیں کتنے ہیں ان کی جو تم نے مارے ہیں؟ اگر 30-40 بندے تم نے ٹیررسٹ مارے ہیں تو اس کی لاش دکھاؤ نا لوگوں کو, ثبوت دو نا. تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. تو اس طرح کے قوم سے جھوٹ بولنا, قوم کے مفاد میں کام نہ کرنا, قوم سے غداری کرنا, بددیانتی کرنا, اور کرمنل اور آرام خور لانتی لوگوں کو حکومت میں اٹھانا, یہ صدر بیمار مریض اور یہ پاگل شخص کو صدر بنایا ہوا ہے. یہ 2 لوریے جو ہیں یہ دنیا کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, اور اس طرح اس کی پارٹی, یہ سارے لوگ جو ہیں مبارک صاحب یہ کس طرح. ایک آدمی نے سجیشن دی اخبار میں, اس نے بولا کہ بہت عزت دار آدمی نے, اس نے بولا کہ ابھی جو حل ہے پاکستان کا, صرف الیکشن ہیں پاکستان کے اندر, فوری 2 مہینے کے اندر الیکشن, عمران کو فوراً وہاں سے جیل سے نکالو, الیکشن کراؤ دیانتداری سے, اور مسلح افواج کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں, وہ اپنی بینکوں میں چلے جائیں, اور جن جن لوگوں نے پاکستان سے غداری کی ان کو پکڑو, ان کو پھانسی دو. یہ اس نے آج حل بتایا. آج ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے, 3 ہمارے فوجی جو ہیں وہ جو اٹھا کر لے گئے تھے, ان کی ویڈیو جاری کی گئی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ عوام کو بھی تو سمجھتے ہیں, وہ بھی تو جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں, انہیں بھی اب سچ بولنے کی عادت نہیں, نہ سچ سننے کی عادت ہے. وہ جو کہتے ہیں گورنمنٹ جھوٹ موٹ, وہ کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. تو
कैसे अल्लाह ठीक हो गया, ना अवाम ठीक है ना गवर्नमेंट ठीक है, सबको तो मजहब की फिक्र पड़ी हुई है, सबको तो खत्म नबूवत की फिक्र पड़ी हुई है, सबको तो आशिक रसूल बने हैं वो सारे, उनको तो ये फिक्र पड़ी हुई, तो मुल्क को किस तरह ठीक कर सकते हैं? हमारे प्रोग्रामों में चले हम आवाज तो उठाते हैं मगर बातों से तो नहीं ये सब कुछ ठीक होने वाला। फवाद साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने फिर दोबारा एक बोला है कि पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है, पाकिस्तान के लोग उस लिस्ट में शामिल है, वो अमेरिका नहीं आ पाएंगे, जिनके पास इवन ग्रीन कार्ड हैं हम उनको निकालने वाले हैं, और पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा गुस्सा है। और उस गुस्से की वजह भी किसी लिहाज से वो भी है कि अमेरिका की इज्जत नहीं की गई। उन्होंने बहुत दफा बोला इमरान को निकालो, और ये जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हरामखोर हैं, ये बैठे हैं, जो पाकिस्तान का पैसा रोजा भी खोलते हैं तो पाकिस्तान के पैसे से खोल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक एक ट्रेंड है। मुबारक साहब, आप देखें कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, और बाकी जो ममालिक हमारे दुश्मन है वो इंटरनली किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे। और बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है जिसमें $ट्रिलियन के मादनियात है, इसके अंदर हीरे जवाहरात सोने ये वो, और वहां पे लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, सरहद में लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये जो आरामखोर हैं, क्रिमिनल्स, ये बैठे हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा खा रहे हैं। IMF आपको पैसा नहीं दे रहा, बाकी ममालिक ने ना कर दी है। सऊदिया जो आपको आपके लिए जो कह रहा था इतने $बिलियन हम आके इन्वेस्ट करेंगे, वो हट गया पीछे, UAE हट गया पीछे, वो इंडिया को इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। तो वो सारा पैसा वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो $1 ट्रिलियन तो मांगा है सिर्फ अमेरिका ने, तो हमारे अंदर इन्वेस्ट करो। तो ये जो बैठे हैं लोग, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। मुबारक साहब, आपके जज, आपको पता ही है कि ये बिके हुए लोग हैं, ये इनकी पैदावार हैं, ये बदयानत लोग हो गए हैं। ये 3-3 टन की लाशें जो कुर्सियों पर बैठते हैं, और उनको आपने इतनी सहूलतें दी हुई है कि उनकी आंखें आगे वो अंधी हो गई है। तो ये बात है। ये मुबारक साहब, ये जो हाल मैंने आपको बताया, एक आदमी ने अखबार में दिया है, एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है, उसका एक ही हाल है, फौरन इमरान को निकालो, विदिन आवर्स, फौरन इलेक्शन कराओ 2 महीने के अंदर, और जो हुकूमत जो लोग जीते उनको फौरन हुकूमत दो, और पाकिस्तान आर्मी का कोई काम नहीं है, उसका असल रोल जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर की हिफाजत करना है। इसीलिए आज पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है और लोग मरते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी नहीं, मैं इसलिए मुझे हंसी आ गई थी कि वो जो 3-3 मान की लाशें बैठी हुई हैं अदालतों में, वो अपनी चेयर भी नहीं पीछे कर सकते। उनकी चेयर पीछे करने के लिए पीछे एक बेचारा आदमी खड़ा होता है। और यूरोप में आप देखें जो जज हैं वो सब काम खुद करते हैं। मुझे पता है कि जो इंग्लैंड के चीफ जस्टिस हैं वो अंडरग्राउंड पे जाते, कई दफ़ा उनकी वीडियो तस्वीरें हमने देखी, और अपना बैग खुद उठाया हुआ है। इन्होंने अदल करना है। हमारी लाशें बैठी हुई या हर इदारे में जिंदा लाशें, इन्होंने मुल्क को जहन्नम बना दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इन लाशों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए, चले इसमें एक सवाल में छोड़ के जाता, बड़े मुहिब वतन है, 1-2 होते हैं जिनको कॉमर्स, कभी लाश से किसी को फ़ायदा हुआ? सिर्फ पाकिस्तान में लाशों से फ़ायदा होता है। आप किसी मंदिर मज़ार पे ले जाएं, उसकी लाश इंसान की नहीं, गधे की भी दबा दे तो समझे वहाँ पे फ़ायदा होता है। किसी यूरोप के मुल्क में आपने देखा कभी इन चीज़ों का फ़ायदा? पाकिस्तान में क्योंकि लाशों का पता नहीं चलता, जो अदालतों में बैठी, जो दारों में लाशें बैठी, वो भी पैसे बना रही है, और जो दवाई हुई हैं गधों की, कुत्तों की, पता नहीं किस किस की, वहाँ भी वो अपना उर्स लग रही है, वहाँ पे भी धमालें पड़ रही हैं, वहाँ पे भी अजीबोगरीब मंजर है। बेड़ा गर्क तो हर तरफ हुआ हुआ, कौम का भी बेड़ा गर्क हुआ है, सजा वैसे नहीं मिलती। वो कहते हैं जह जियां रूहां हो जे फरिश्ते, एवं नहीं चतरोल हो रही कौम भी इस काबिल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।